अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी सब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ लिखारी और माहिर अफ़गान उमूर अहमद रशीद साहब। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपके वक्त का। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। PDM का बन्नू में जलसा जारी है। मरीम नवाज़ साहिबा भी इस जलसे में शिरकत नहीं कर रही हैं और बिलावल भुट्टो साहब भी इस जलसे में शरीक नहीं हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग की नुमाइंदगी वहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ जो अब तक आज के सारा दिन जो सबसे हॉट इशू रहा है वो यही रहा है कि सानह मच के बाद जो शुहदा हैं उनके लवाहिकीन कोयटा में धरना दिए बैठे हैं और उनका मुतालबा ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आएँ और वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, वफाकी वज़रा भी वहाँ पे गए, उन्होंने मुज़ाकरात की कोशिश की, लेकिन जो लवाहिकीन हैं, जो धरने के शुरका हैं, वो वहाँ से मैयतें उठाने पर राज़ी नहीं हैं। ऐसे वाक़यात पहले भी होते रहे हैं। वज़ीर आला निज़ामी साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि अगर ऐसे वाक़यात पे हुकूमतें मुस्तफ़ी हो जाएँ तो ये कोई हल नहीं है। आगे भी ये कहा कि जी उनके ज़ख्मों पर पहाड़ रखने के लिए प्राइम मिनिस्टर को वहाँ जाना तो चाहिए। जी, जाना तो चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं जाऊँगा, तो वो कौन सा अमर माने जिसकी वजह से वो नहीं जा रहे। ये कोई मेरी समझ से बालातर है, कोई सिक्योरिटी इशू है या क्या, ये हमारे इल्म में नहीं है। वैसे अहमद रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पहले तो हम अफ़गानिस्तान पे आते हैं, आपका जो स्पेशलिस्ट हैं आप उसके, कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो तालिबान के साथ दोबारा शुरू होने वाले हैं कतर में। ज़ल्म खलीलज़ाद भी इधर का इस्लामाबाद काबुल का चक्कर लगाए गए हैं, तो आपको पूरे उम्मीद नज़र आते हैं कि कोई नतीजा निकलेगा इस राउंड का भी? उसकी बात है कि मैं अभी तक कोई उम्मीद नहीं रख रहा हूँ, इसलिए ये अभी तक दोनों तरफ जो है काबुल हुकूमत और तालिबान, इनने कोई एजेंडा पे ऊपर भी अभी एग्रीमेंट नहीं हुई है और कोई चीज़ में तालिबान जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त किस्म का वायलेंस हो रहा है अफ़गानिस्तान में, लोग मारे जा रहे हैं, असैसिनेट हो रहे हैं, अहम जर्नलिस्ट और इलेक्शन ऑफिशियल्स और सियासतदान। हर दूसरे दिन एक कत्ल की वारदात होती है और इसमें कोई रुकावट नहीं है। और वो जो आए थे मुल्ला ब्राज़िल साहब पाकिस्तान भी आए थे, उनको पता नहीं क्या बातचीत हुई है, मगर ये किसी ने नहीं कहा उनको कि आप जी वायलेंस तो रोकें पहले और फिर जाके कोई बातचीत करें। तो जो वायलेंस हो रहा है वो ज़्यादातर तालिबान की तरफ से हो रहा है और वैसे तालिबान खुद कह रहे हैं कि जी अमेरिका हमको अभी तक बमबारी भी कर रहा है। अब हकीकत क्या है ये आम पब्लिक को तो पता नहीं है, मगर सबसे बड़ी बात है कि कैसे मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं जब तक ये कत्ल आम जो है वो ख़त्म नहीं हो। ये जो अफ़गान इंटेलिजेंस के सरबराह हैं, उनका कहना है कि तालिबान जान के इसको डिले कर रहे हैं कि मई में अमरीकी फ़ौजों की इंखला तक वो वहाँ से ना जाएं, तो वो अफ़गानिस्तान से जाने को भी तैयार नहीं है। तो ये क्या फिर आपस में एग्रीमेंट हुई है इनकी? अब एग्रीमेंट तो ये अभी तक ट्रम्प साहब के 2 हफ्ते रहते हैं, अभी तक भी वो कुछ ऑर्डर दे रहे हैं कि सारे फ़ौज जो है अमरीकी फ़ौज वो निकल जाए अफ़गानिस्तान से, मगर हकीकत ये है कि जो आम लोग हैं वो देख रहे हैं कि ये जो एग्रीमेंट है ये नाकाम हुआ है। तालिबान को कंसेशंस बहुत मिली हैं, अफ़गान हुकूमत को सही तरह से कंसेशंस नहीं मिली हैं। अमरीकनों का लोग बड़े ख़िलाफ़ हैं, अफ़गान जो हैं वो बड़े ख़िलाफ़ हैं अमेरिकन मीडिएशन से। वो कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो तालिबान की तरफ ज़्यादा सपोर्ट किया है और हुकूमत को इग्नोर किया है। तो अब बात ये है, बाइडेन साहब के सामने बहुत पेचीदा मसले हैं, मगर ये भी एक मसला है जिसको नए तरह से शुरू करना होगा। और मेरे तो ख्याल में ये है कि अमेरिका इंसिस्ट करेगा कि एग्रीमेंट जो है वो रीडू हो और एग्रीमेंट जो है वो फिर से बातचीत शुरू हो एक नया एग्रीमेंट पे। अब इस पे तालिबान कहेंगे कि जी फिर हम तो बातचीत नहीं करेंगे, हमारे साथ तो यही एग्रीमेंट ट्रम्प साहब ने किया था और इसी को हम मानेंगे। तो
راستہ نکلنے والا راستہ بھی بہت مشکل لگ رہا ہے کہ نہ طالبان کچھ ماننے کے لیے تیار ہے، حکومت کمزور ہے، امریکہ جو ہے وہ حکومت کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے کافی بری طرح سے، تو صورتحال برائی ہے۔ اس کا مطلب ہے احمد صاحب کہ دونوں طرف سے اسٹیل میٹ ہے۔ اب اس میں پاکستان کا پہلے تو بہت بڑا ہم کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ ہم نے ان کی بات چیت کرائی ہے، اور حقیقت بھی ہے میرے خیال سے کہ پاکستان نے فیسیلیٹیٹ تو کیا، لیکن آپ نے جیسے کہا کہ طالبان کی کارروائیاں تو بھی بھرپور طریقے سے جاری ہیں افغانستان میں۔ دوسری طرف یہاں پہ جو ہمارے فارن پالیسی کے کار پروازان ہیں وہ بائیڈن سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ جی وہ ایک بل تھا جو پاکستان کو فیوریٹ الائے سے ختم کرنا تھا، وہ بھی لے آئے ہیں، اور بائیڈن پاکستان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی تھوڑی سی خام خیالی نہیں ہے؟ بالکل، بائیڈن بہت دفعہ پاکستان آئے، اس پاکستان سیاست کو اور سیاستدانوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، فوج کے ساتھ ان کا بہت تعلق رہا ہے، مگر بائیڈن نے کبھی خوش نہیں گئے ہیں پاکستان سے، یہ بھی کہنا ضروری ہے۔ انہوں نے کوشش تو بہت کی، جیسے ایڈ کو انکریز کرنا، مگر اس میں پھر رکاوٹ بن گئی فوج کی اور باقی محکموں کے، رکاوٹ پڑ دی۔ تو بائیڈن صاحب جو ہیں ان نے سب سے پہلے تو چین کا جو رشتہ ہے امریکہ کے ساتھ وہ ان نے بنانا ہوگا۔ میرے اپنے خیال میں یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ بنے گا وہ ڈپینڈ کرے گا چائنا یو ایس ریلیشن شپ پہ، کہ بائیڈن صاحب ایسے ہی دھکا دیں گے چین کو جیسے ٹرمپ نے کیا ہے، اور سینکشن لگائیں گے، اور یا کچھ امن کی طرف جائیں گے اور کچھ بات چیت شروع کریں گے چین کے ساتھ کہ یہ ٹریڈ وار جو ہو رہا ہے اور سینکشن وار جو ہو رہا ہے یہ بند ہو جائے، پھر پاکستان کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ بائیڈن صاحب چین کو بہت مار پٹائی کریں اور وہی پالیسی پرسیو کرے جو ٹرمپ صاحب نے کیا تھا، تو پھر پاکستان بہت مشکل جگہ پہ پہنچ جائے گا، جس میں پتہ نہیں ہوگا کہ آگے کیا آنے والا ہے۔ احمد صاحب، آپ نے کہا کہ اب لگتا یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ایگریمنٹ ریڈو کرنا پڑے گا، اور افغان حکومت کو اتنی کنسیشن نہیں تھی پچھلے ایگریمنٹ میں جتنی طالبان کو تھی، تو ابھی یہ جو وائلنس ہو رہی ہے، کیا طالبان یہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ اسے استعمال کر رہے ہیں کہ یعنی اگر آپ مذاکرات نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، سو بسم اللہ ہم پرانے سے ہی چلتے رہیں گے، اور اگر افغان فورسز نکل جاتی ہیں کسی نہ کسی طرح تو پھر ان سائڈ افغانستان کا، حکومت کا اور افغان طالبان کا مستقبل کیا ہے؟ امریکی فورسز آپ کو جی، امریکی فورسز، سوری۔ دیکھیں جی، میرے تو خیال میں کہ افغان حکومت کچھ عرصے تک ایک پورا مکمل طالبان حملہ کو برداشت کر سکتی ہے، مگر زیادہ دیر تک نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ کہے کہ ہم یہ ری نیگوشیٹ کریں جو یہ اگریمنٹ ہے طالبان کے ساتھ اور افغان حکومت کے ساتھ، تو طالبان اگر نہیں مانتا ہے تو پھر جنگ ضرور پھر بڑھ جائے گی، سول وار کا خطرہ ہے۔ عام افغان جو ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی سول وار کا بہت خطرہ ہے، وہی خانہ جنگی جو پہلے 90s میں ہم نے دیکھا تھا، اور جس میں پاکستان کے لیے بھی بہت نقصان دہ تھا اور افغانستان کے لیے تو ظاہر ہے بہت نقصان دہ تھا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیسے ایک طریقے سے سیاست کرا کے، ڈپلومیسی کرا کے امریکہ ہم طالبان کو کنونس کرے کہ یہ اگریمنٹ جو ہے تھوڑا سا اس کو ری نیگوشیٹ کرے یا لمبا کرے۔ یہ اگریمنٹ میں یہ کہتا ہے کہ مئی تک ساری امریکہ فوج جو ہے وہ نکل جائے۔ اب وہ تو قبول نہیں ہے، نہ امریکی فوج کو قبول ہے، نہ میرے خیال میں بائیڈن صاحب کو بھی قبول نہیں ہوگا، اور نہ افغان حکومت کو قبول ہے۔ تو اگر یہ ایکسٹینشن مل جائے ان کو 6 مہینہ 1 سال، اگر طالبان ایک ایکسٹینشن دے دیں ان کو کہ اس سال میں حکومت کی بھی نیگوشیشنز چلے آپس میں، کابل اور طالبان، اور ایک
انٹرم گورنمنٹ بن جائے اور ساتھ ساتھ یہ جنگ بندی کا بھی کوئی عمل ہو کہ یہ جنگ جو ہے یہ ختم ہو جائے. اچھا احمد رشید صاحب، یہ ایک اور بڑا ہی اندوناک واقعہ ہوا جو ماچ بلوچستان میں، جہاں کے 10 کان کے مزدور ہیں جن کا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے تھا، ان کو بڑے شفاقانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اور بلوچستان میں حالیہ چند مہینوں میں دہشت گردی ویسے ہی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ کے نزدیک یہ بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے جو اتنے سال سے جنگ چل رہی ہے، ادھر جو گروپس بنے ہیں، اور پھر پاکستان میں جو پاکستانی طالبان اور بھی گروپس ادھر بنے ہوئے ہیں، ایکسٹریمسٹ گروپس جو ریت پسند گروپس جو بنے ہوئے ہیں، ان کا خاتمہ بالکل صحیح طرح سے نہیں ہوا ہے. افسوس کی بات ہے کہ یہ چند آدمی جو ہیں ہزارہ کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں، مگر ابھی تک یہ آدمی جو ہیں پکڑے نہیں جائیں، یہ دہشت گرد جو ہیں، مگر ان کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور بڑی شرم کی بات ہے دنیا کے سامنے کہ کفن دفنا نہیں رہے ہیں پبلک، اور اتنا درد سے وہ بیٹھے ہوئے سڑکوں میں سردی میں اور رو رہے ہیں. اور یہ اصل کیمپین ہمارے یہاں ہماری طرف سے نہیں ہوا ہے کہ یہ جو فسادات ہیں ایکسٹریمسٹ سے اور لوگوں کو مارنا اور یہ وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے. تو یہ جو احمد صاحب، یہ جو ہماری حکومت تو کہہ کے جان چھڑا لیتی ہے جی یہ بیرونی ہاتھ ملوث، یہ بیرونی ہاتھ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہماری کوئی نالائقی یا نااہلی نہیں ہے. لیکن یہ تو واضح طور پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مونومنٹل انٹیلیجنس ایڈمنسٹریٹو اور سیکورٹی فیلئر ہے. بالکل، اگر ایک چیز ریپیٹ ہو تو پھر تو ظاہر ہے یہ ایک دو دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اس سے. یہ اب یہ ہزارہ کا جو علاقہ ہے کوئٹہ میں، یہ اتنا کوئی بڑا وسیع علاقہ نہیں ہے، اس کو آپ سیکیورٹی میں کافی آسانی سے آپ دے سکتے ہیں سیکیورٹی. مگر آپ جینوئن ہو لوگوں کو، جو پہلا واقعہ ہوا تھا کوئی 2-3 سال پہلے، اس کے بعد سیکیورٹی نہیں بڑھی تھی یہ ہزارہ علاقوں میں جو کوئٹہ میں جو ہے، اور ہزارہ کو شامل نہیں کیا حکومت میں کسی طور پہ، ان کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. اور ابھی بھی کوئی کسی کے پاس کوئی راستہ ہو یا پیسے ہو تو وہ ہزارہ جو ہے وہ بھاگ چلے ہوئے، اور یا باہر نکلے ہوئے ہیں یا لاہور کراچی آ چکے ہیں. تو یہ تو بہت کمزوری کی نشان ہے، اور لیک آف سنسیئرٹی کے نشان ہے کہ ہم سنسیئر نہیں ہیں ان کو ہزارہ کو حفاظت کرنے میں. جی ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی احمد صاحب، سعودی عرب اور قطر جو ہیں وہ قریب آگے، ایک معاہدہ بھی ان کے درمیان ہو گیا ہے. اس کا امپیکٹ ایران پہ اینڈ دین ہمارے ریجن پہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، ابھی یہ اگریمنٹ تو ہو گئی ہے، مگر اصل دیکھنا یہ ہے کہ یہ آپس میں کتنے مل کر یہ امن کی طرف لے جائیں گے مڈل ایسٹ کو. حقیقت یہ ہے کہ ابھی بہت سے مسئلے ہیں کہ دونوں سائیڈوں نے حل کرنا ہے. جہازوں کا جانا آنا، حج کی جو جانا آنا، اور عمرہ کا جس میں یہ ان کو اجازت نہیں تھی قطری کو آنے کا، اور سی اکنامک سینکشنز تھیں، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو سعودیوں نے اٹھانا ہوگا اور ختم کرنا ہوگا. ابھی اس پوائنٹ پہ ہم نہیں پہنچے ہیں. ابھی دیکھنا پڑے گا کہ سعودی حقیقت میں کتنے یہ کنسیشنز جو یہ دیں گے، اور ان کو جو سختی کی ہوئی ہے قطر کے اوپر یہ کتنا کم ہوگا. دوسری طرف سے قطر کو بھی اپنا جو پالیسی تھا
مسلم برادرہڈ کے ساتھ رابطہ رکھنا، مسلم برادرہڈ کے ملیٹنٹس کو پناہ دینا قطر میں، یہ بھی ان کے لیے ایک مسئلہ ہوگا کہ یہ کیا کریں گے ان کے ساتھ جو ملیٹنٹس سعودی کہتی ہے قطر نے رکھا ہوا ہے. تو اور پھر ظاہر ہے ایران کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ایران نے بہت مدد دی ہے ان دنوں میں قطر کو، ایکسیس دیا ہے، اسپیشلی یہ ایئر ٹریفک کا جو ایکسیس دیا ہے وہ دیا ہے. اور قطر اب ایک ایسا پوزیشن میں ہے کہ قطر نیگوشیٹ کر سکتا ہے ایران اور سعودی کے درمیان اگر سعودی کا کوئی دل ہو نیگوشیشنز کے لیے. جی تو مگر وہ قطر جو ہے اپنی ایرانی کے جو دوستی ہے یا جو ان کے فائدہ ملے ہیں وہ اتنی جلدی میں ختم نہیں کرے گا. جی ٹھیک، بہت شکریہ احمد رشید صاحب، بہت شکریہ آپ کے ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ثانیہ مچ کا بھی کچھ ذکر کریں گے، اور پی ڈی ایم جو آج بنوں میں پار شو کر رہی ہے جس میں مریم نواز صاحبہ بھی نہیں ہیں اور بلاول صاحب بھی نہیں ہیں، اس سے متعلق بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. نظامی صاحب، وزیراعظم عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا اور جو ہزارہ برادری ہے ان سے اظہار ہمدردی بھی کیا، لواحقین سے اپیل بھی کی کہ وہ میتوں کو دفنا دیں، اور وہ وزیر اعظم جو ہیں وہ خود آئیں گے لواحقین کے پاس تعزیت کرنے کے لیے. مریم نواز صاحبہ نے بھی اپیل کی ہے کہ آپ اپنی میتیں جو اپنے پیارے ہیں ان کی میتوں کو دفنا دیں. وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب نے بھی کی ہے. لیکن جو لواحقین ہیں ظاہر ان کا دکھ بھی بڑا ہے، درد بھی بڑا ہے، وہ وزیر اعظم کی آمد کے متمنی ہیں. ایسی کون سی ڈیمانڈ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو صرف وزیر اعظم سے کہنا چاہتے ہیں؟ جام کمال صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم کو آنا چاہیے، جی، اور وہ آئیں گے بھی. جی. شیخ رشید جو وزیر داخلہ ہیں وہ ریلوے کا ہی حال تھا، اب داخلہ امور کا ہی حال ہو گیا ان کے ہوتے ہوئے. بہرحال وہ الگ بات ہے، لیکن ان کو انہوں نے گھاس سے ڈال دی. اسی طریقے سے آج میرے خیال سے علی زیدی اور زلفی بخاری گئے تھے، جی، ان کی بھی بات نہیں مانی انہوں نے. کوئی بات ہو یا نہ ہو، اس میں تو عشق شوئی ہے، لٹرلی عشق شوئی ہے نا. اس کے لیے وزیر اعظم ہے پاکستان کے، ان کو جانا چاہیے. اس میں کوئی غلط مثال تو نہیں. اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ اسی قسم کے افسوسناک دہشت گردی کے واقعات پر جو پرائم منسٹرز ہیں پاکستان کے وہ وہاں جاتے رہے. تو اب کیا امر مانے آ گیا؟ یہی تو بہت بڑا سوال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں جا رہے؟ وزیر اعظم صاحب نے خود کہا آج کہ میں جاؤں گا، ان کی نیت ہے. وزیر اعظم ذرا شاید یہ سوچتے ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا میں ڈکٹیشن نہیں لے رہا، لیکن یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی اپوزیشن ہے، نہ کسی کو این آر او دینا ہے. انہوں نے جا کے تعزیت کرنی نا. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا، بلکہ جو وزراء ہیں جو بظاہر تو ہمدردی کرنے گئے تھے، ان میں سے مثلا زلفی بخاری صاحب جو ہیں نئے نئے اس جاب پہ آئے ہیں، بنیادی طور پہ تو خان صاحب کے دوست ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مظاہرین کے انہوں نے نمائندوں سے کہا ہے کہ زلفی بخاری نے کہا ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں کہیں اور ہو جائے، کوئی شہید ہو جائے، اور وہ بھی مطلب چاہیں گے تو اس طرح بات صرف یہاں نہیں رہے گی. یعنی کہ اگر عمران خان کو ہر جگہ پہنچنا چاہیے تو وہ لوگ جو ہیں وہ پھر ان کے مطالبات بڑھتے جائیں گے. یہ تو مجھے کوئی تکڑی سمجھ آئی، کوئی الٹی گنگا کی بات ہے. ان کو شاید یہ احساس نہیں ہے کہ پاکستان کا اپنا مخصوص کلچر ہے. یہ کوئی لیورپول یا بریڈ فورڈ میں تو واقعہ نہیں ہوا نا. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہی. وہاں بھی جو پرائم منسٹر ہے، آپ دیکھیں نا، جو ناروے کی جو پرائم منسٹر ہے، نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر، سوری ناروے میں کہہ رہا ہوں، نیوزی لینڈ، وہ گلے ملی جا کے جب یہ مسلمانوں کے ساتھ واقعہ ہوا. تو یہ تو کوئی اس کا تعلق اسلام سے بھی اسپیسیفکلی نہیں ہے. یہ تو ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد. لیکن نظامی صاحب ایک اور سوال ہے، گو کہ اولین ذمہ داری حکومت وقت کی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہے، وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب کی ہے. اپوزیشن لیڈرز کو
کس نے روک رکھا ہے؟ وہ بھی تو نہیں گئے، وہ کیوں نہیں جا رہے؟ ہاں یہ سوال تو اپوزیشن سے، لیکن جو بنیادی فرض ہے وہ حکومت کے اہل کا. حکومت کا بنیادی فرض ہے، لیکن سیاسی اخلاقی ذمہ داری تو بنتی ہے اپوزیشن کی بھی نا، ان کو بھی جانا چاہیے. ہاں وہ بڑی دلچسپ رد عمل دیا مریم نے، ان کو تلقین کی ہے کہ آپ دفنا دیں ان کو اور پرائم منسٹر کا انتظار نہ کریں. ان کی کو اپنی مسرتیں ہوں گی، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ بیسک رسپانسبلٹی حکومت کی ہے، حکومت کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا نظامی صاحب، ایک جانب یہ افسوسناک واقعہ ہے، یہ دھرنا جاری ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیسے اس معاملے کو نمٹایا جاتا ہے. دوسری جانب بنوں میں پی ڈی ایم کا جلسہ جاری ہے، اور اس میں مریم نواز صاحبہ بھی نہیں ہیں، بلاول بھٹو صاحب بھی نہیں ہیں. پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں دوریوں کی باتیں بھی آ رہی ہیں، لیکن پچھلے 2-3 ایونٹس کو اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی آپ کو نہیں لگتا کہ اپنے جیسچر سے یہ شو بھی کروا رہی ہے کہ اب دے آر ناٹ مور انٹرسٹڈ ان پی ڈی ایم؟ نہیں، میرا خیال ہے یو آر ریڈنگ ٹو مچ. اختلافات تو ان کے ہیں، اور اختلافات ہوتے بھی ہیں، یہ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں. پی ایم ایل این پی بی کے اختلافات ہیں. مولانا جس طرح چاہتے ہیں وہ یہ بال جماعتیں جو ہیں اپنے اپنے تئیں اپنے اپنے موقف رکھتی ہیں سینٹ کے الیکشن پہ یا استعفوں پہ. لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا آج جلسے پہ نہ جانا کوئی بائیک آؤٹ ہے یا اس سے پی ڈی ایف ٹوٹ جائے گی، ایسا اتنی جلدی نہیں ہوگا. نہیں، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ایک وہ جو اتحاد اور یگانگت اور ہم حکومت کے خلاف اکٹھے ہیں، نظام صاحب یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے. دوسرے معنوں میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 27 دسمبر کے جو جلسے میں نہیں آئے مولانا، وہ ایک طرح سے اس کا ریبٹل ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، بلاول صاحب نہیں گئے، ان کی کوئی اور بھی مصروفیات ہو سکتی ہیں، بلاول کی بھی یا مریم کی بھی، جس کی وجہ سے وہ نہیں گئی. اب ان کو بھی بریک چاہیے ہوتا ہے نا، اس کی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اور شاید آپ کی بات ٹھیک ہو کہ جی یہ ٹوٹ گئی ہے پی ڈی ایم، اور جو مجھے میں سے نظر نہیں آتا. اچھا شاید ہی ٹھیک ہے نظامی صاحب. اچھا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں، یہ ہم نے ذکر اس کا پی ڈی ایم کا تو کیا، لیکن مولانا نے ایک اور بات کی کہ جنوری کا مہینہ ہمارے پاس پڑا ہوا اور ہمارے پاس خاصا وقت ہے. 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن ہے، اس میں چل رہے ہیں، جلسے بھی چل رہے ہیں، ریلیاں بھی چل رہی ہیں، عوامی رابطہ بھی چل رہا ہے. پھر اس کے بعد سینٹ الیکشن جو ہیں وہ آ جائیں گے. مولانا واقعی سنجیدہ ہیں دوسروں سے استعفیٰ لینے کے لیے؟ دوسروں سے مین کی اپوزیشن سے بھی، پرائم منسٹر سے تو لینا ہی چاہ رہے ہیں. ہاں مولانا تو سنجیدہ ہے نا، کیونکہ مولانا ہیز نتھنگ ٹو لوز. اگر آپ دیکھیں مولانا کا کیا نقصان ہے، اور ان کو کیا فرق پڑتا ہے وہ استعفیٰ لیں جس سے حکومت کو بہت زیادہ پریشر پڑے، وہ تو بینیفٹری ہے اس کے. لیکن پیپلز پارٹی سوچتی ہوگی کہ بھئی پکی پکائی کھیر ہے، پکی پکائی نہ چلے بنائی ہوئی کھیر ہے، کہ سندھ میں ان کی حکومت ہے، سینٹ میں وہ اس وقت میجورٹی میں، بعد میں وہ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی آ جائیں گے بطور. تو وہ ان کے لیے بہت اسٹیک ہے. تیسرے جو استعفیٰ لینے والے جو حربہ ہے، یہ ڈرانے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ادروائز یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے کسی بھی ایم این اے ایم پی اے کے لیے اور کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے. کیا ریلیونس چل رہ جائے گی ان کی اگر اس کے بعد بھی کچھ نہ ہوا تو. اچھا نظامی صاحب، پیپلز پارٹی نے کیا سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھے ہیں، یا کچھ انڈے انہوں نے ایک اور ٹوکری ہے جس میں چھپا کے رکھے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت میں وہی فیصلہ کریں گے کہ یہ انڈے پی ٹی آئی یعنی حکومت کی ٹوکری میں ڈالنے ہیں یا مولانا کی بات ہی ماننی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا، جو زیرک قسم کی، وہ اپنے خاصا سیاستدان وہ اپنے آپشنز بند نہیں کرتے. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، جب انہوں نے سیاست شروع کیا، ایوب خان کو چھوڑا، ابھی پیپلز پارٹی بھی نہیں بنی تھی، ان کے اوپر بھی الزام لگتا ہے وکٹ پہ دونوں طرف کھیلتے ہیں. ایک طرف وہ لاڑکانہ میں یحییٰ خان سے ملاقات کرتے تھے، دوسری طرف وہ شورا نواز تقریریں کرتے تھے. انہوں نے اپنی ساری آپشنز کھلی رکھی ہوئی. سو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی ابھی بھی اسی پالیسی پہ عمل پر رہا ہے.
لیکن کیونکہ جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے وہ بھی شاید اسی آپشن کو استعمال انہوں نے بھی آپشنز کھلے رکھے ہوئے رکھے ہیں، لیکن نہیں، ان کی آپشن جو ہیں انہوں نے شاید کھلے رکھے ہیں، لیکن جو ان کے انٹرلوکیٹرز ہیں یعنی حکومت والے جو ہیں وہ انہوں نے وہ آپشنز بند کی. مثلا یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی میرے کہ شہباز شریف ایک بیانہ اور وہ سیاستدان کے طور پہ ایک رول ادا کر رہے ہیں، وہ پرو اسٹیبلشمنٹ باتیں کرتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لینے کے خلاف، لیکن ان کو جیل میں ڈال کے خاموش کیا ہوا ہے. اور مریم جو کہ انتہائی ہارڈ لائنر اور ہاک ہیں، ان کو انہوں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ مریم کو بھی اندر کر دیں. نہیں، یہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کہہ رہی ہیں نظامی صاحب کہ وہ مریم صاحبہ چاہتی ہیں کہ وہ گرفتار ہو جائیں اور وہ پھر سے جو ہے وہ تو خیر ان کے لیے راج کماری کا لفظ استعمال کرتی ہیں. فردوس عاشق اوان بڑی پتہ کی بات کہہ گئی نا کہ ہم گرفتار نہیں کرنا چاہتے ان کو. ویسے ہمارے ساتھ آج ان کی کمٹمنٹ بھی تھی، انہوں نے آنا بھی تھا ہمارے پروگرام میں اور ہم انتظار بھی کر رہے ہیں کہ وہ آ جائیں ڈاکٹر صاحبہ. اچھا نظامی صاحب، مولانا نے بھی کیا سارے آپشن کھلے رکھے ہوئے ہیں یا وہ بند گلی میں؟ مولانا کے بھی آپشن جو ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ تو میرا نہیں خیال کہ ان کے کوئی آپشنس کھلے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف اور میرا خیال ہے ان کے ابھی بھی مقتدر اداروں کے ساتھ رابطے ہیں. یہ آپ خبر دے رہے ہیں؟ خبر نہیں دے رہا، یہ کامن سینس کی بات ہے. اچھا نظامی صاحب، پی ڈی ایم کو بھی کسی کا پش اپ ہے؟ پی ڈی ایم میں سچ تو کوئی چیز نہیں ہے نا، یہی لوگوں نے الائنس ہے، الائنس ہے، جن لوگوں کا ذکر کیا ہے ان سے الگ الگ معاملات جو ہے وہ چلتے آگے. اچھا اس سارے یہ جو پی ڈی ایم کی بساط ہے اس میں بادشاہ کون ہے؟ دیکھیں یہ بادشاہ تو آپ دیکھیں تو اس میں یہ ینگ لیڈرشپ ہی ہے نا، جو بظاہر تو وہ ہیں سامنے، وہ تو وزیر ہے نظامی صاحب. ہاں لیکن اس کے پیچھے جو ہیں کون ہے؟ نہیں میں آپ کو آپشن اگر دوں، نواز شریف بادشاہ، مولانا بادشاہ یا آصف زرداری بادشاہ، کہ جس کی چال سے بہت کچھ حکومت کی آپ جانب یہ بھی ہو کہہ رہے سکتا ہے. کہلوانا چاہ رہے ہیں مجھ سے کہ آصف زرداری بادشاہ. ہاں آصف زرداری جو ہیں وہ جس سے آپ نے ذکر کیا تھا نا پہلے، یہ وہ اپنا ہر آپشن جو ہے کھلا رکھتے ہیں اور اصل ویٹو پاور ان کے پاس ہی ہے پیپلز پارٹی کی حد تک، اور وہ اسی حساب سے چلتے ہیں. اچھا حکومت کی جانب سے جو ترجمان ہیں یا جو نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا جب شرکت کی مریم صاحبہ نے 27 دسمبر کے جلسے میں یا باقی جو ان کے معاملات تھے، پہلے یہ کہا گیا کہ مریم صاحبہ نے بلاول صاحب کو مطلب فٹ سٹیپس فالو کر رہے ہیں پیچھے لگا لیا، لیکن پریکٹیکلی جب دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان سب کو پیچھے لگایا ہوا ہے اپوزیشن کی جماعتوں کو. یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا مسئلہ، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے چکر میں یہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے، اگر کسی پارٹی نے کو گین کیا ہے اور فائدہ پہنچا تو وہ پیپلز پارٹی کو پہنچا، اور وہ پیورلی اپنی پالیٹکس کی وجہ سے. کتنا بڑا فائدہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں پھر سے زباں پہ آنے کے لیے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم استعمال کر کے؟ کیونکہ گجرانوالہ کا ایک میسو جلسہ تھا، بلاول صاحب نے سب سے لمبی تقریر کی، پھر وہ عوامی رابطہ مہم بھی، ریلیاں بھی، پیپلز پارٹی حرکت بھی کر رہی ہے. دیکھیں یہ اس میں آپ ذرا پیچھے چلے جائیں. زرداری صاحب کا جو بلاول ہاؤس ہے لاہور میں، اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ وقت یہ پنجاب میں گزاریں گے اور پنجاب میں اپنا جو کھوئی ہوئی سپورٹ یا ساکھ ہے اس کو بحال کریں گے. لیکن نہ زرداری صاحب یہاں آ کے بیٹھے پچھلے جتنے بھی سال ہو گئے جی ہیں جی، اور نہ ہی بلاول. تو یہ ان کو اگر یہ پی ڈی ایم کے الائنس میں آ کے ان کو ایک اچھا موقع فراہم ہو گیا پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں بھی ایکسپوجر کا. مثلا آپ نے ذکر کیا آج والے جلسے کا، اس پہ جانا چاہیے تھا بلاول صاحب کو، ان کے فائدے کی بات تھی. ٹھیک ہے. ود ان شریف فیملی کیا یہ سچ ہے کہ لٹرلی ڈس ایگری کر رہے ہیں شہباز شریف مریم نواز اور نواز شریف کی لائن سے؟
لٹرلی کیا ہوتا ہے وہ انہوں نے کبھی نہیں چھپایا اپنی لائن. نہیں اپنی لائن تو واضح کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ بھائی کی لائن کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں اس وقت ان کے پاس ایک جیسے انہوں نے محمد علی درانی کو کہا ہے میں جیل میں بیٹھا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں, تو ان کے پاس یہ آپشن تو ہے نا. بات تو سچ ہے ان کی ویسے. تو فی الحال تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ ان کو کسی نے کسی اور ٹائم کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے جیل میں. نہیں تو نظامی صاحب یہ بھی ہوتا ہے وہ ایک گھر میں اگر کوئی لڑائی ہو جائے تو وہ ایک بندہ ایسے مزاج کا بھی ہوتا ہے ایپ یادیں کارتے ہیں ساری چیزیں تو میں جا رہے ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شہباز شریف نے جو کہہ بھی رہے ہیں لوگ کہ خود ہی ضمانت لی اور خود ہی چلے گئے وہاں پہ کہ بھائی آپ کی لائن فالو نہیں مجھے پتا یہ تو خیر کانسپریسی کی بات ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ یہ الزام لے لیں کہ آپ نے اتنی منی لانڈرنگ کی ہے اور یہ کیا ہے کہ تو مجھے تو نہیں یقین آتا لیکن ہو سکتا ہے کوئی ٹیسٹ اگریمنٹ. لیکن میرا ایک میں آپ کو پھر وہ بات کہوں کہ وہ میاں نواز شریف کی کاسٹ پہ کوئی انڈر اینڈ ڈیل نہیں کریں گے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاج نہیں کریں گے بھائی کو. یہ دیکھیں نا جو آپ نے باقی سیاسی جماعتوں کی بات کی ایک طرف شہباز شریف کے میانار ہو نواز شریف اور ان کی صاحبزادی ہاک تو یہ دونوں آپشنز ہیں نا جو اڈاپٹ کر سکتے. نظامی صاحب بھائی کو تو ڈاج نہیں کرے گا لیکن بھائی بھتیجے یا بھتیجی کو تو ڈاج کر سکتے ہیں. وہ ممکن ہے لیکن ڈاج کیا کریں گے دیکھیں نا یا تو ہے کہ مریم کی لائن کامیاب ہو جائے اور جناب یہاں پہ لانگ مارچ جو ہے وہ پلٹی کی طرف کر لیں وہ تبھی ہو سکتا نا. یا نواز عمران خان معذرت کر کے لو یار میں تنگ آ گیا میں جا رہا ہوں جیسے یہ دونوں باتیں تو ہونے کی نہیں ہیں. لائن تو آخر شہباز شریف کی چلے گی. اچھا یہ بات کتنی سچ ہے کہ لاہور اور جو لاہور کا جلسہ تھا کیونکہ لاہور میں کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا ہولڈ نسبتاً زیادہ ہے پبلک کنیکشن زیادہ ہے تو اس میں ان کا انٹرسٹ نہ لینے کی وجہ سے لوگ اس طرح لاہور سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے مینار پاکستان میں. نہیں لیکن دیکھیں نا اس میں تو ایک پریکٹیکل بات تو ہے نا کہ شہباز بھی جیل میں حمزہ بھی جیل میں تو اس کے ہوتے ہوئے دانستہ طور پر انٹرسٹ لیا یہ کہہ رہے ہیں آپ. جی دانستہ طور پہ نہیں میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہوگی. دانستہ طور پہ وہ کس پوزیشن میں ہوں گے اپنے بندوں کو تو کہا ہوگا پی اے پی ان کے بندوں کو. بالکل ٹھیک ہے نظام صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد معاملات پہ بات کریں گے. پنجاب میں کیا چل رہا ہے پنجاب حکومت کی کارکردگی کیا بریک کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے معاون خصوصی برائے اطلاعات وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. نظامی صاحب جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے کہ آج وزراء بھی گئے وہاں شیخ رشید پہلے ہو گئے. آج ہزارہ کمیونٹی کا مطالبہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان خود آئیں. ایک تو وہ خود کیوں نہیں آ رہے دوسرے یہ ہے کہ یہ مریم بی بی نے بھی ایک بیان داغا کہ جی وہ اپنے پیاروں کی تدفین کر دیں کیونکہ وزیر اعظم نے تو جانا نہیں وہاں. تو ان کے پاس کیسے یہ اطلاع پہنچی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظامی صاحب سب سے پہلے تو یہ دل خراش واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے اور جتنے ہزارہ کمیونٹی کے اب تک شہید ہیں آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح ان کا بے معنی قتل ہوتا رہا اور سابقہ ادوار میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور یہ نہ رکنے والا نہ تھمنے والا جو ایک کنٹینیوڈ پروسیس ہے جس کو اب ہم نے ہر حال میں روکنا ہے. اور جس ان کے عزائم کے آگے اس دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال نہیں بننا اور ان کے عزائم کے آگے ہم نے ہر طرح کے بند باندھنے ہیں اور جو ریٹ آف دی اسٹیٹ ہے اس کو ہر حال میں مقدم بنانا ہے. اب جو اہل خانہ ہیں جو شہداء کی ظاہر ہے ان کے اپنے پیارے جو بچھڑے ہیں اور جس انداز سے
بچھڑے ہیں ان کے زخم جو ہیں وہ تر و تازہ ہیں، اور ان زخموں سے جو خون رس رہا ہے وہ الٹیمیٹلی ایک پاکستان بھر کے جو ہمارے انسانیت کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں وہ ان کو یہ نہ صرف دل آزاری ہوئی ہے بلکہ وہ تمام زخم اپنے اوپر محسوس کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے اس سے پہلے جو ہے شیخ رشید صاحب کو، پھر آپ جانتے ہیں کہ علی زیدی اور بخاری صاحب کو بھیجا، لیکن کچھ کنسرن ہے ان کے بلوچستان حکومت کے حوالے سے، کچھ کنسرن ہے ان کے ہمارے اوورآل پالیسی میکنگ کے حوالے سے، اور کچھ امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز اور کمٹمنٹس جو سابقہ ادوار میں ان سے ہوئیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے، کچھ تحفظات ہیں ان کے، اور کچھ کمیونیکیشن گیپس ہیں۔ تو میں پر امید ہوں کہ وزیر اعظم جس طرح سے دکھی ہیں اس وقت ان کے شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ، ان کے لواحقین کے ساتھ انہوں نے جس طرح ہمدردی کا اظہار کیا ہے، تو وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ پائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت ان کے دکھ سے آگاہ نہیں یا ان پریشانیوں سے واقف نہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم کوئی ایسا لائے عمل، حکمت عملی اور امیجیٹ کوئی نہ کوئی ایسا فارمولہ ضرور تلاش کریں گے جس سے ہم ان لواحقین کے زخموں پہ مرہم رکھ سکیں۔ اچھا، یہ نیکٹا نے ریڈ الرٹ بھی جاری کیا کراچی اور کسی اور شہر کے حوالے سے، تو یہ کیا کوئی اور ٹیررزم کا خطرہ ہے؟ دیکھیں، ہمارے جو پاکستان کے مخالفین ہیں وہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی محاذ پہ انگیج کر کے عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ بڑھتی ہوئی لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ جو ہندوستان کی شرانگیزی ہے، اور آئے دن جو ہمارا لائن آف کنٹرول پہ زخمی جوان جو ہیں الٹیمیٹلی اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کو کسی صورت بھی پھلتا پھولتا اور ترقی یافتہ اور اس طرح سٹیبل ملک کے طور پہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو اس سے پہلے جس انداز سے یہ ہزارہ کمیونٹی سے پہلے بھی بلوچستان میں ہماری سیکورٹی فورسز پہ جس طرح سے دہشت گردی کے ذریعے ان قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا اور جس طرح ان کو نشانہ بنایا گیا، یہ حالیہ دہشت گردی کی جو لہر ہے یہ اسی ہندوستانی بیانیے کی عکاسی کرتا ہے کہ جو پاکستان نے ہزاروں قربانیاں دے کے اس پاکستان کے اندر دہشت گردی کے وائرس کو ختم کیا تھا، ایک دفعہ پھر اگر وہ وائرس جو ہے وہ سار اٹھاتا ہے اور ان کی جڑیں جو ختم کر دی گئی ہیں، وہ ہمارے بیرون ممالک میں بیٹھے لوگ اگر کہیں آئلہ کار بنتے ہیں اور پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں میں حصے دار بنتے ہیں، تو یہ ان کی پاکستان دشمنی کا اس سے بڑا اور کیا بولتا ثبوت ہوگا۔ یہ بتائیں کہ یہ جب بھی کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں یہ غیر ملکی ہاتھ ہے، دشمنوں کی سازش ہے، تو کیا ہمارے لوگوں کی جو ادارے یا جو افراد اس چیز پر مامور ہیں، انٹیلیجنس فیلئر یا یہ چیزیں جو ہیں، اس کی طرف نہیں ہم دیکھتے کہ وہ بھی دیکھیں یہ وہ نظامی صاحب یہ وہ واقعات ہوتے ہیں جو نظر آ جاتے ہیں۔ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، انٹیلیجنس آپریٹرس اور اوورآل جو ہمارا سیکیورٹی سٹرکچر ہے وہ بہت سارے ایسے واقعات کو پریمپٹ بھی کرتا ہے، اور پریمپٹ ہونے والے ان کے روکنے والے جو واقعات ہیں وہ میڈیا میں اس طرح سے نہیں آتے انفارچونیٹلی، جس طرح سے پھر جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے۔ تو ان کی کیپیسٹی، ان کی کمٹمنٹ اور ان کا جو پاکستان کے ساتھ جڑا رشتہ ہے اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ دنیا کے ان چند سیکورٹی اپریٹس میں ہیں جو پاکستان کا ایک تعارف اور علیحدہ سے شناخت بنے ہوئے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ٹیم ہے
اور ہمارا جو انٹیلیجنس کور ہے، جو ہماری جی ISI اور دیگر ایجنسیز ہیں، ان کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے. لیکن جو مخالف ہے، ایک ہے چھپا ہوا مخالف، ایک ہے ظاہری مخالف اور ظاہری دشمن. تو ہمیں اپنے چھپے ہوئے دشمنوں کا بھی پتہ ہے اور ظاہری کا بھی پتہ ہے. اب ہر ایک سے نبرد آزما ہونے کے لیے وزیر اعظم کی قیادت میں اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پہ ہمارا جو نیشنل سیکیورٹی سٹرکچر ہے وہ پرعزم ہے، اور ہم ان عوام دشمنوں کو، پاکستان دشمنوں کو شکست دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پاکستان دشمنوں کو شکست دینی ہے. ڈاکٹر صاحب جسٹ آپ کو ریمائنڈ کروا دوں، راجہ پرویز اشرف صاحب پرائم منسٹر تھے، اس طرح کا واقعہ ہوا تھا، اور آئی تھنک اس وقت آپ بھی کیبنٹ منسٹر تھیں، تو اس وقت وہ گئے تھے کوئٹہ میں. آپ پر امید ہیں وزیر اعظم صاحب جائیں گے، اچھی بات ہے، وزیر اعظم صاحب کو جانا بھی چاہیے. مریم صاحبہ سے متعلق آپ نے کہا کہ وہ فیس سیونگ کے لیے گرفتار ہونا چاہتی ہیں، ایسی کیا نوبت آن پڑی؟ وہ پہلے بھی تو گرفتار رہی ہیں، اب انہیں کون سی فیس سیونگ چاہیے؟ دیکھیں، انہوں نے ہائپ اتنی دے دی، اور سیاست جو ہوتی ہے وہ تجربے سے آتی ہے. سیاست سونے کا منہ میں چمچہ لے کے پیدا ہونے سے نہیں آ جاتی. سیاست بھی اٹ سیلف ایک انسٹیٹیوشن ہے جو دھکے کھانے سے، نچلی سطح سے آپ جب سٹارٹ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ غلطیاں کرتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں، اور ایک مسلسل عمل ہے جس کے بعد آپ ایز اے لیڈر کوئی ایجنڈا اور کوئی لائے عمل دیتے ہیں. مریم بی بی نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے غلط اسیسمنٹ اور انالیسس کیا، اور اپنے والد صاحب کی سیاست کو بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا، اور خود بھی جو ہے وہ اس وقت ایک طرف کھائی اور دوسری طرف کھو وہ ان کے سامنے کھڑا ہے. تو اب وہ پھنس چکی ہیں، خود اپنے بیانیے میں پھنس چکی ہیں. کیا گرفتار ہوں گی مریم صاحبہ؟ اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کو یہ بار بار باور کروا رہے تھے کہ ہم 31 سے پہلے حکومت نہیں ہوگی، پھر آپ نے 31 جنوری کی ڈیٹ دی، پھر آپ نے اب کنفیوژن کا شکار ہیں استعفوں کے حوالے سے. آپ نے جس PDM کا متنجن بنایا وہ اب علیحدہ نظریے کے تحت آپ کی اس سوچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. تو مریم بی بی کو اب سمجھ آئی ہے کہ یہ اتنا آسان کھیل نہیں تھا حکومت کو گھر بھیجنے کا. اب ظاہر شرمندگی بھی ہے، اور جو انہوں نے عوام کے اندر اپنا ایک اسٹیچر اونچا کرنے کے لیے نعرے لگائے، بڑکیں ماری، وہ اب ان کی سوچ جو ہے عملی شکل اختیار کرتی نظر نہیں آ رہی. تو وہ مایوسی کا شکار ہے، فیس سیونگ کے لیے کہیں پہ سکون کی جگہ پہ جانا چاہتی ہیں. یہ گرفتاریوں کا جو معاملہ ہے، یہ سارا محترمہ میں کہہ رہا تھا، یہ جو گرفتاریوں کا چاہتی ہیں کہ اس وقت اپنے چچا کے ساتھ کہیں گپ شپ سیشن لگائیں، تو شاید وہ اس لیے چاہتی ہیں کہ تھک گئی ہیں اور مایوس ہو گئی ہیں. اچھا، میں کوئکلی یہ کہ یہ جو گرفتاریوں والا معاملہ ہے، میرا نہیں خیال کہ ابھی تک تو آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، اور اب تو معاملہ بھی آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ وہ بات بنی نہیں، تو اس مرحلے میں گرفتاریاں کی کوئی سمجھ میں نہیں آتی. نہیں، دیکھیں، ہم گرفتار کرنا ہوتا تو پہلے دن کر لیتے. وہ تو چاہتی ہیں کہ مجھے سیاسی شہادت دیں، ہم چاہتے ہیں کہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو. ابھی تو ہم اس تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں، ابھی تو ہم کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم انہیں وہ تو چاہتی ہیں کہ مجھے گرفتار کریں تاکہ لوگوں کو میں یہ کہوں کہ حکومت مجھ سے ڈر کے مجھے انہوں نے گرفتار کیا. ہم نے انہیں کھلی چھٹی دی ہے کہ آپ رج کے اپنا دل پشوری کریں، کیونکہ کبھی یہ بڑکوں سے، جلسے جلوسوں سے، ریلیوں سے ڈاکٹر صاحبہ دل پشوری نہیں. ڈاکٹر صاحبہ ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نظام صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.